बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने यकीनन अब तक बहुत से उलमाए कराम को दीन इस्लाम की तबलीग करते और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए देखा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक उनमें से एक हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मगर एक और दीन इस्लाम के ऐसे आलिम हैं जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, मगर पूरी दुनिया उन्हें आज भी सुनती और मानती है, जिनका नाम डॉक्टर असरार अहमद है। डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, और जब भी दीन इस्लाम के बड़े मुबल्लिगीन का नाम आएगा तो डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद को यकीनन सर फहरिस्त रखा जाएगा। दोस्तों, क्या हो कि जब दुनिया के ये दो बड़े आलिम डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद की मुलाकात हो। आज से कुछ अर्सा पहले ये मुलाकात हुई और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात की तो उसका कैसे अहवाल बयान किया। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई उस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश करने जा रही है। दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान एक पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी डॉक्टर असरार अहमद के साथ मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बताया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से फेसबुक लाइव सेशन के दौरान सवाल किया गया था कि आपके डॉक्टर असरार अहमद के बयानात और ख्यालात से मुताल्लिक आपकी क्या राय है। क्या उनके सियासी और आलमी सूरत हाल पर तबसरे और दीन इस्लाम से मुताल्लिक मुस्तकबिल की गई पेश गोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या राय रखते हैं और आपकी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उसका अहवाल भी बता दीजिए। The first question is from Ibrahim Asif from Lahore, Pakistan. What are your views about Dr. Israr Ahmad's Quranic thought and his vision on global affair? And finally, do you agree with his ideology of politico-social economic system? सवाल करने वाले ने पूछा था कि क्या आप डॉक्टर असरार अहमद के आलमी मंजरनामे पर की गई पेशगोइयों पर यकीन रखते हैं और आप उनसे इत्तफाक करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर असरार अहमद के मुस्तकबिल की गई पेशगोइयों के हवाले से बहुत चर्चे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि गालिबन ये 1999 की बात है जब मैं डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा था। उन दिनों में पाकिस्तान और भारत के सियासी तौर पर हालात बहुत कशीदा थे, लिहाजा मुझे वीज़ा हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान पहुंचकर जब वो डॉक्टर असरार अहमद की खिदमत में पेश हुए तो डॉक्टर असरार अहमद ने उनसे तशरीफ़ लाने की वजह मालूम की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो मेरे सबसे पसंदीदा आलिम थे। शेख अहमद दीदात के बाद सबसे ज़्यादा मुझे जिस आलिम ने मुतासिर किया है वो डॉक्टर असरार अहमद ही थे। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि यही वजह उन्होंने डॉक्टर असरार अहमद के सामने रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी बताया कि मुझे उनके वीडियो लेक्चर्स देखना इतना पसंद था कि मैं जब भी उनका वीडियो लेक्चर देखने लगता तो मैं वो आखिर तक देखता ही चला जाता और उनका बयान सुनते वक्त कभी भी कोई और काम करने को या बयान को छोड़ने को जी नहीं चाहता था। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर असरार अहमद ने दूसरा सवाल ये किया कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वो मेडिकल की इंटर्नशिप कर रहे हैं और साथ में दावत और तबलीग का काम भी कर रहे हैं। और डॉक्टर असरार अहमद के सामने ये इरादा भी जाहिर किया कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टरियत यानी कि मेडिकल का शोबा और तबलीग और दावत को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर असरार अहमद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को रोका और कहा कि आपको दोनों शोबे एक साथ नहीं चलाने चाहिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उनका ये सबक आज तक मेरे साथ है। उनके दिए गए इस सबक पर मैंने अमल किया और आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब वो पाकिस्तान गए थे तो उस मौके पर वो अपने मेडिकल के शोबे को ज़्यादा वक्त दिया करते थे और दिन के 2 घंटे दावत और तबलीग के लिए निकाला करते थे। मगर जब वो डॉक्टर असरार अहमद से मुलाकात के बाद वापस भारत पहुंचे तो अब उन्होंने अपने दिन का सारा वक्त दावत और तबलीग के लिए मुख्तस कर दिया था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर असरार अहमद ने ये तंबीह की थी। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद की वो बात भी बताई जिससे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और आज तक डॉक्टर जाकिर नाइक उनकी बताई गई इस बात पर अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान करते हुए कहा कि शेख असरार अहमद उन्हें मुखातिब होते हुए उन्हें बेटा कहकर मुखातिब किया करते थे। और एक मौके पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर असरार अहमद से ये सवाल किया कि वो अच्छे दाई कैसे बन सकते हैं, तो जवाब में डॉक्टर असरार अहमद ने उन्हें वाज़ेह अल्फाज में कहा था, बेटा अगर अच्छा दाई बनना है तो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को हद से ज़्यादा महदूद कर दो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने डॉक्टर असरार अहमद से हैरत से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ख्वाहिशात को महदूद करना इतना ज़रूरी क्यों है।
جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ اگر تم اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم سے کم کر دو گے، کم اخراجات میں گزارا کرنے کے عادی ہو جاؤ گے، تو کل کو کوئی تمہیں اپنا محتاج نہیں بنا سکے گا، اور کل کو کوئی تمہیں اس دولت کے چھن جانے کا لالچ دیتے ہوئے تم سے جھوٹے اور غلط فتوے نہیں دلوا سکے گا، اور تم آزادی کی زندگی گزار سکو گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے یہ سبق یاد رکھا، اور اس ملاقات کے ٹھیک 2 سال بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی 1993 میں شادی ہو گئی، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو واضح الفاظ میں کہا کہ وہ انہیں مہینے کے 4000 روپے سے زیادہ خرچہ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہے۔ وہاں سے اس سبق پر عمل کا آغاز کیا، اور آج تک ڈاکٹر ذاکر نائک اس سبق پر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ان کی اہلیہ اس موقع پر 4000 سے بھی بہت زیادہ پیسے کمایا کرتی تھیں۔ میں نے بھی انہیں یہی کہا تھا کہ کم سے کم 4000 روپے ایک مہینے کا خرچہ دے سکوں گا۔ گو کہ خاندانی لحاظ سے پیسوں کی کمی نہیں تھی، مگر میں نے اپنی ضروریات کو جان بوجھ کر ڈاکٹر اسرار احمد کے حکم اور خواہش کے مطابق اپنی خواہشات اور ضروریات کو محدود کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آج بھی میں $1 ملین کماتا ہوں، اور اس کے لیے میں صرف اور صرف ایک ہفتے میں 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکت دی ہے، لیکن اتنی زیادہ دولت کمانے کے باوجود بھی میں اپنے اخراجات کو بہت محدود رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں ممبئی میں ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھا تو وہ 800 گز کا فلیٹ تھا، اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے جب کوئی بھی آیا کرتا تھا تو وہ یہ فلیٹ دیکھ کر اکثر کہا کرتا تھا کہ تم اتنی تنگ جگہ پر کیسے گزارا کرتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ تنگ جگہ مناسب ہے، اور اس میں میرا آرام سے گزارا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج میں ملیشیا میں ہوں، اور یہاں پر پراپرٹی کی قیمت بہت کم ہے۔ جن پیسوں میں ممبئی میں 800 گز کا گھر لیا کرتا تھا، یہاں پر آج جو میرے پاس گھر ہے اس سے 3 گنا بڑا گھر مل سکتا ہے، لیکن آج بھی وہ ملیشیا میں صرف 3 کمروں کے گھر میں رہتے ہیں، جس میں سے ان کے 3 بچے اور 2 میاں بیوی خود رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اتنے پیسے کماتا ہوں کہ میں بآسانی رولز رائس گاڑی لے سکتا ہوں، مگر آج بھی میں نے 10 سال پرانی سیکنڈ ہینڈ کار استعمال کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا روزمرہ کی ضروریات کو بہت محدود کر دیا ہے، اور وہ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اس لائیو سیشن میں نہ صرف ان باتوں کا حوالہ دیا بلکہ اپنی ایک اور اہم ملاقات کو بھی یاد کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس فیس بک لائیو سیشن میں بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کرنے کے بعد واپس بھارت آ گئے تو انہوں نے ٹھان لی کہ وہ ایک دن ڈاکٹر اسرار احمد کو بھارت میں دعوت دیں گے، اور یہاں پر ان سے لیکچر دلوائیں گے اور ان کا بیان ہوگا۔ لیکن پاکستان اور بھارت کے سیاسی تعلقات ان دنوں بہت خراب تھے۔ سال 2004 تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے ڈاکٹر اسرار احمد کو خصوصی ویزے پر بھارت میں بلایا۔ اس موقع پر جب ڈاکٹر اسرار احمد بھارت پہنچے تو انہوں نے کسی اور ہوٹل میں نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اپارٹمنٹ میں ہی قیام کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا اپارٹمنٹ خالی کر دیا اور اپنی فیملی کے ہمراہ اپنے والد کے گھر منتقل ہو گئے، اور مہمان نوازی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد کو اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جب وہ ان کے اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے تو انہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور قریب سے دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے قریب رہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے بہت سے ذاتی نوعیت کے سوالات بھی کیے جو کہ یقیناً یہاں پر نہیں کہے جا سکتے۔ البتہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھا گیا کہ وہ ایک خاص عمل کو فقہ حنفی سے ہٹ کر کسی اور مسلک کے تحت کر رہے تھے تو میں نے تنہائی میں ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے فرقے کے مطابق یہ عمل سر انجام دے رہے ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا، بیٹا میں مانتا ہوں کہ میرے والدین کا فقہ حنفی تھا اور میں اسی لیے فقہ حنفی پر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میں کسی معاملے پر تحقیق کر لیتا ہوں اور تحقیق کرنے کے بعد جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاص نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں تو پھر میں یہ بات نہیں دیکھتا کہ یہ کس مسلک میں یا کس فقہ میں یا کس امام کے تحت ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث کہہ رہا ہے تو میں اس پر عمل کرتا ہوں، بھلے اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے کیوں نہ ہو۔ دوستو، اس واقعے سے یقیناً آپ 2 چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک، ڈاکٹر ذاکر نائک کی میزبانی کا معیار کہ وہ اپنا گھر تک خالی کر دیتے ہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد مختلف فقہ اور مسالک کے بیچ میں بحث میں نہیں الجھا کرتے تھے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ثابت ہو جاتا اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لائیو سیشن میں ڈاکٹر اسرار احمد کی موت کی خبر ملنے سے متعلق بھی بتایا تھا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور دلچسپ واقعہ بھی شیئر کیا، اور واقعہ وہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو
ڈاکٹر اسرار احمد کے ویڈیو لیکچرز کا کتنا خیال ہے اور وہ کس حد تک چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد بھارت میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے بیان کیا، 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، تو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے درخواست کی کہ ڈاکٹر صاحب جدید کیمروں پر بھی 1-2 بیان ریکارڈ کروا دیجئے تاکہ وہ ہم اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جان بوجھ کر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام آگے تک پہنچتا رہے۔ ٹیم ہم قدم نے اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انہوں نے جب ڈاکٹر اسرار احمد سے یہ درخواست کی کہ وہ HD کیمرے پر بیان ریکارڈ کر دیں تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ وہ اس شوق اور روشنیوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، وہ جس طرح کا بیان ریکارڈ کر سکتے تھے انہوں نے مجمع سے خطاب کر لیا اور وہی کافی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے HD کیمروں پر پیغام یا بیان نہیں ریکارڈ کر سکتے، ہم انہیں تحفے میں HD کیمرے دے دیتے ہیں تاکہ جب بھی اپنا کہیں بھی بیان ریکارڈ کریں گے تو وہ HD ریکارڈ ہو اور وہ دنیا میں دیر تک زندہ رہے اور ان کا پیغام پھیلتا رہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان کے پاس 5,000 سے زیادہ ویڈیو لیکچرز کیسٹس موجود ہیں جو کہ مختلف علماء کے ہیں۔ ان میں سے 400 سے 500 کیسٹس ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں۔ ہر کیسٹ میں 3 گھنٹے کا بیان ہے اور یوں لگ بھگ یہ 1,500 گھنٹے کا بیان بنتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی سب سے بڑی ویڈیو کیسٹس کی کلیکشن ہے جو کہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، اور یہ آج بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب وہ پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اس موقع پر انہوں نے لگ بھگ 200-250 کیسٹس کو لاہور سینٹر سے اور دیگر کیسٹس کو کراچی سینٹر سے جمع کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ کیسٹس کو حاصل کرنے کے لیے 2 سال بعد وہ شکاگو اور نیو یارک کے ڈاکٹر اسرار احمد کے دفاتر میں بھی گئے اور وہاں سے ان کے ویڈیو کیسٹس حاصل کیے۔ آج وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس محفوظ ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ وہ ان سے آج بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کس موقع پر اور کن حالات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو علم ہوا کہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ سال 2004 تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد سے ایک بار پھر درخواست کی کہ وہ بھارت آئیں اور وہاں پر ویڈیو بیان ریکارڈ کریں اور بڑے مجمع سے خطاب کریں، اور پیس ٹی وی اردو اس وقت کیونکہ عمل میں لایا جا چکا تھا، پیس ٹی وی اردو کے لیے ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کیا جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تو بھارت جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس وقت کی بھارتی حکومت نے ڈاکٹر اسرار احمد کو بھارت جانے کی اجازت نہ دی، اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ خواہش کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک بار پھر بھارت آئیں چکنا چور ہوتی نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے انہیں کہا کہ ہم کسی نیوٹرل وینیو پر پروگرام رکھ لیتے ہیں، آپ وہاں پر بیان فرما دیجیے گا۔ تو طے یہ ہوا کہ مصر میں پروگرام رکھا جائے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ مصر میں آپ کا پروگرام اور بیان ریکارڈ کروایا جائے گا، تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ وہاں پر تو کوئی اردو زبان سمجھنے والا بھی نہیں ہوگا، اس طرح سے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے لگ بھگ 1 سال کی سٹرگل اور تعلقات لڑانے کے بعد اس طرح سے کر لیا کہ مصر میں لگ بھگ 250 سے زیادہ افراد موجود ہوں گے جو اردو زبان کو سمجھ سکتے ہوں گے اور وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان سنیں گے۔ اس طرح سے انہیں بیان کے لیے راضی کر لیا گیا۔ 8 ماہ پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کو بتا دیا گیا تھا کہ تمام پلاننگ مکمل ہے اور وہ مئی کے مہینے میں مصر میں جا کر خطاب کریں گے، لیکن اس سے 2 مہینے پہلے ہی ڈاکٹر اسرار احمد کی دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بتاتے ہوئے رنجیدہ ہو گئے اور ان کے چہرے پر دکھ اور افسوس واضح نظر آ رہا تھا۔ It was planned 6 months to 8 months in advance that he was going to come, but 2 months before he could come to, I think 1 month or 2 months before he could come to Egypt, Allah subhanahu wa ta'ala called him to himself, and he expired, and we did not have Dr. Israr Ahmad any longer. So it was a loss for the Ummah, and a loss for me especially, and a loss even for the Peace TV Urdu. But we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant him Jannah. دوستو، یہاں آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد کے موجودہ ویڈیو بیانات جن میں وہ مستقبل کی سیاست اور مستقبل کے اسلامی غلبے کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، کیا وہ سچ ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس پر کیا رائے ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ویسے تو میں سیاست اور مذہب کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی جانب سے جتنے بھی بیانات دیے گئے ہیں جو کہ مستقبل سے متعلق پیشن گوئیاں ہیں، انہیں میں نے غور سے سنا ہے اور
اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ یقیناً مستقبل میں سچ ثابت ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی دور اندیشی کسی اور مبلغ اور دائی اور عالم میں آج تک نہیں دیکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے 1992 میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کا نام و نشان تک نہیں تھا، کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب بھارت پر ہندوتوا کا غلبہ ہوگا اور ہندو مذہب کا پرچار کرنے والا وزیر اعظم آ جائے گا۔ آج نریندر مودی وہاں پر وزیر اعظم بن چکا ہے اور ہر طرف ہندوتوا کا چرچا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے 90 کی دہائی میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ RSS کے غنڈے ایک دن مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کریں گے اور بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کو عروج پر لے جایا جائے گا۔ آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مستقبل سے متعلق جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاسی نظام سے متعلق ہوں، معاشرتی نظام یا معاشی نظام سے متعلق، اور وہ جس طرح کا نظام کا نفاذ چاہتے تھے وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور ان کی مستقبل سے متعلق تمام پیشن گوئیاں بھی بالکل درست ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، یہ بات بھی قرآن و حدیث سے واضح ہے اور میں ان کے اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عالمی منظرنامے پر بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اور اس میں دین اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کے حال ہی میں وائرل ہونے والے کلپس بالکل سچے ہیں اور وہ ان کی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے بیان کی گئی یہ گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ دین اسلام کے دو بڑے مبلغ، دو بڑے نام ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد کی ملاقات کا یہ احوال آپ کو کیسا لگا ہے؟ دوستو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم بہت محنت کے بعد آپ کے لیے یہ ویڈیوز انگریزی زبان سے اردو زبان میں منتقل کر کے آپ تک پہنچاتی ہے۔ ہمیں آپ کی تعریف اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور اگر آپ ہمیں سراہنا چاہتے ہیں، ہماری کارکردگی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ممکن ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔